अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग। दिन का आगाज़ करेंगे दुआओं के साथ, इस दुआ के साथ कि हम दिन भर जो भी दुआएं मांगें अल्लाह ताला उसे कबूल फ़रमाए, हमारी नेकियों को कबूल फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेकियां करने की तौफ़ीक दे। क्योंकि जब हम दुआएं मांगते हैं ना तो उसमें बरकत भी है, खैर भी है और ये अल्लाह को पसंद भी है। और जो लोग कहते हैं ना जी दुआ मांगने से कुछ नहीं होता, तो दुआ मांगने से बहुत कुछ होता है। दुआ मांगने से ना आपके सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आप मांग किससे रहे हैं, आप उस अल्लाह से मांग रहे हैं जो पूरी दुनिया, पूरी कायनात का मालिक है। तो जब आप दुआ मांगते हैं तो बड़े दिल से मांगें और इस यकीन के साथ मांगें कि अल्लाह ताला आपकी सारी दुआओं को कबूल फ़रमाता है। और जब अल्लाह से आप मांगते हैं ना तो बड़े दिल के साथ, खुशू खुजू के साथ दुआ मांगा करें, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी मुसीबतें जो हैं वो टल जाती हैं। अल्लाह ताला को पता चलता है, अल्लाह ताला जानता है, दिलों का हाल जानता है। लेकिन जब आप दुआ मांगने के लिए बैठते हैं तो उसमें आपके लिए खैर होती है। अपने लिए भी दुआ मांगें, दूसरों के लिए भी दुआ मांगें और दूसरों का भला करते रहें, क्योंकि जब आप किसी के लिए नेकी करते हैं, आप किसी के लिए भलाई करते हैं, खुद उसमें आपके लिए खैर होती है। खुद नेकी का बदला नेकी है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो नेकियां करते रहें, दुआएं मांगते रहें, अल्लाह से खैर की उम्मीद करते रहें। और दिन भर ये जो पूरा महीना है मुहर्रम, इसको आपने इसी तरीके से दुआएं मांगनी है। इसमें आपने ऐसे ही अमाल करने हैं कि आपने अल्लाह को राज़ी कर लेना है। तो बस अल्लाह को राज़ी करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं शो की जानिब और आपके साथ में जो है सिटी सिचुएशन वो भी शेयर करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो आज का हमारा जो शो है स्पेशल शो है, जिसमें हम मुहर्रम के हवाले से, उसकी इस्लामी तारीख़ के हवाले से, अहमियत के हवाले से बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब ने। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह के करम दुआएं। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि मुहर्रमुल हराम की इस्लामी तारीख़ में क्या अहमियत है, और ये जो पूरा महीना है हुर्मत वाला महीना है, सब्र करने वाला महीना है, इसके पैगामात क्या हैं, हमें क्या सीखना चाहिए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया आपका बहन। जी मुहर्रम हराम हुर्मत का महीना है और उन महीनों में इसका शुमार होता है जिस महीने में जंगो जुदाल की ममानियत होती है। इसकी हुर्मत आई है मुहर्रम के महीने की, लिहाजा मुहर्रम जो है एक ईसार कुर्बानी का हमें दर्स देता है। और मुहर्रम वैसे तो बहुत सारे वाक़यात मुहर्रम में हुए हैं, जी मगर मुहर्रम के लिहाज से कि मुहर्रमुल हराम में जो है वो नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक ऐसी अजीम कुर्बानी है कि जो 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपना सब कुछ लुटा के दीन की आबियारी की थी। तो ये महीना मुसलमानों के लिए, बल्कि आलम बशरियत के लिए, आलम इंसानियत के लिए ईसार, कुर्बानी, वफा, मोहब्बत, अमन, भाईचारगी, इखलाक, इंसानियत, शराफत का ये महीना है। और मुसलमानों पे जिम्मेदारी आयद होती है कि जिस तरीके से दीगर हुर्मत के महीने हैं, इस महीने में जो है वो इसके रमूज़ के साथ, मुहर्रम के रमूज़ के साथ इसको जो है इस महीने का एहतराम करें और आपस में भाईचारगी, मोहब्बत और अमन का पैगाम दें। ये 1448 हिजरी का मुहर्रम एक ऐसे वक्त में आया है कि जब आलम इस्लाम बेचैनी और इस्तराब का शिकार है। फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो या शाम हो, जहाँ जहाँ आप मुसलमान देखेंगी वहाँ आपको मुसलमान इस्तराब की कैफियत में नज़र आएगा, मुसलमान पस्ती में नज़र आएगा। आज ज़रूरत यह है कि मुहर्रम के रमूज़ को, उसकी असल हकीकत को हासिल किया जाए, ताकि मुसलमानों का दुनिया में गलबा हो, इस्लाम का गलबा हो
وہ جبھی ہو سکتا ہے کہ ہم محرم کی اصل روح کو سمجھیں گے۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، بالکل آپ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس محرم کی اصل روح کو سمجھنا چاہیے، کیسے آپس میں جو ہے وہ بھائی چارہ پیدا کیا جائے، اور صبر کی جو مثالیں ہیں یا جو کچھ ہم اس مہینے سے سیکھتے ہیں اس میں صبر کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے، اس میں ہمیں یہ سیکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ضرور بتائیے۔ دیکھیں، قرآن نے مجید جو ہے وہ گھڑی گھڑی انسان کو صبر کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ہو جاؤ صبر کرنے والوں کے ساتھ، سمجھے نا، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی تو یہ صبر جو ہے ہمارے دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور خدا یقیناً صابرین کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کی معنویت کو سمجھنا ہے کہ صبر ہے کیا۔ جی صبر وہ ہے کہ صبر اگر انسان میں آج امت مسلمہ میں صبر ہوتا تو آج امت مسلمہ کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ صبر اور صبر کے ساتھ ساتھ پہلے اپنے قلوب میں یقین کو پیدا کرنا ہے، پہلے اسلام کی اصل روح کو سمجھنا ہے۔ جب ہمیں اسلام سمجھ میں آئے گا تو ہمیں صبر سمجھ میں آئے گا۔ المیہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اسلام کی اصل روح کو نہیں سمجھا، اور جب ہم نے اصل روح کو نہیں سمجھا تو ہمیں صبر سمجھ میں نہیں آیا۔ جب ہمیں صبر نہیں سمجھ میں آیا تو صبر یہ نہیں ہے کہ ہم رمضان میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو یہ صبر ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں جو ہے وہ ہم صبر کہتے اسے ہیں کہ ہمارا جسم کے اعضاء، ہمارا نفس، ہمارا قلب جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہو۔ جب اللہ کی طرف مائل ہوگا، اللہ پہ یقیناً کامل ہوگا ہمیں، تو ہم یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور صبر یہ ہے کہ 3 دن کی بھوک و پیاس، 3 دن کا کہ بھوکے پیاسے کربلا کے میدان میں تھے، مگر صبر یہ تھا کہ ہر وقت شکر خدا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ۔ امام حسین علیہ السلام نے تیروں کی بوچھاڑ میں نماز پڑھ کے 61 ہجری میں دنیا کو بتایا ہے کہ اسلام ہی حقیقی دین ہے، اور اسلام میں ہی حقیقی صبر ہے۔ صبر یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو، اور اس کے بعد صابر رہو، شاکر رہو۔ ہمارے انبیاء کرام کی زندگی کو آپ پڑھیں تو آپ کو صبر ملے گا، شکر ملے گا۔ اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں گے، صبر ملے گا، شکر ملے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے، صبر ملے گا، شکر ملے گا۔ تو جب تک شکر اور رموز عبادت، مقصد عبادت ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک ہمیں صبر کی وہ منزلیں نہیں حاصل ہو سکتی ہیں کہ صبر کہتے کسے ہیں، صبر کی معنویت کیا ہے، اور صبر سے اللہ کا قرب کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ صبر امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں ہمیں سکھایا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ امام حسین کی اصلی مقصد کربلا کی روح اور کربلا کے صبر کو، کربلا کی عبادت کو، کربلا کی شجاعت کو، کربلا کے یقین کو سمجھے گی تو مسلمان عالم اسلام میں جو اس طرح بھی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ بالکل، ہمیں اس پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ اگر میں آج کی یوتھ کے حوالے سے بات کروں تو ہمیں کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے؟ دیکھیں، ہم جس سیارے پہ سانس لے رہے ہیں جی اور جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں، اس معاشرے میں اگر کو
دنیا میں آپ قوموں کی ہسٹری پڑھ لیں، اب قومیں ترقی کرتی ہیں تو وہ یوتھ کی بدولت کرتی ہیں. جی اب میں اس سے ہٹ کے ماضی میں چلا جاؤں گا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا تو وہ یوتھ پر بڑی توجہ دیتے تھے. انہیں پتا تھا کہ ہم ترقی کریں گے تو اس میں نوجوان نسل کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. مگر المیہ یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں سب سے زیادہ یوتھ جو ہے وہ کنفیوز ہے. ہمارے معاشرے میں بے روزگاری، جی ہمارے ڈگریاں لیے ہوئے گھوم رہے ہیں، نہ ان کو نوکری ہے، نہ ان کی عزت نفس ہے. ٹیلنٹ ہے اتنا بہت، مگر ہمارے یہاں انصاف نہیں ہے کہ ٹیلنٹڈ بچوں کو آگے لایا جائے. تو ہم اور آپ ایسے اس کنفیوز معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں نہ انصاف ہے، جہاں نہ عدل ہے، نہ صحیح حکمرانی ہے. ایسے میں یوتھ کو آپ چاہیں کہ یوتھ جو ہے وہ اس راستے پہ چلے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا، مگر یوں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی یوتھ جو ہے بیرا روی کا شکار ہے. ہمارے ہاں صحیح. یہ اس سوشل میڈیا نے اور مزید یوتھ کو جو ہے اور اپنی طرف مائل کر دیا ہے. آج کا نوجوان زیادہ تر دین سے بھی غافل ہے، اور ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ بس ہمیں نہیں پتا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، احکام قرآنی کیا ہیں. آج ضرورت ہے کہ یوتھ کو آگے لایا جائے اور یوتھ کو وہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں جو ان کا حق ہے. جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں یوتھ، ان کو مواقع دیے جائیں. اور جی یہ آپ کے جو ٹی وی چینلز ہیں جی ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یوتھ کو آگے لائیں اور ان کے ٹیلنٹ کو دیکھیں. یہ یوتھ ہی ہے، نوجوان جی نسل ہے جو ہمارے بعد اس پاکستان میں کی باغ ڈور سنبھالے گی. اور ان کو نوجوانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ کربلا کیا ہے، مقصد کربلا کیا ہے. امام حسین 61 ہجری میں نانا کے مدینے کو چھوڑ کے کیوں گئے تھے، حج کو عمرے میں کیوں تبدیل کیا تھا. راستے میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تھی، پھر بھی آپ نے سفر کیوں جاری رکھا. آپ دشت نینوا میں کیوں آئے. آپ نے بنی اسد والوں کے سے زمین لے کے حضرت علی اکبر کے نام پھر انہی کو ہبا کیوں کر دی. آپ نے 4 محرم کو خیمے کیوں ہٹائے، 7 محرم کو پانی کیوں بند ہوا، 10 محرم کو امام حسین نے جو پورا جی کنبہ لٹا دیا، وہ اس کی وجہ کیا تھی. جب تک ہم مقصد کربلا کو اپنی یوتھ تک نہیں سمجھائیں گے جی تب تک معاشرے میں بیرا روی رہے گی اور ہم مقصد کربلا سے دور رہیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علامہ صاحب کہ ہمیں مقصد کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب وقت کے لیے، آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. شو میں یا وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر شو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے کی حرمت، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس پورے مہینے میں ہم کیا اعمال کر سکتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ محمد امجد چشتی صاحب موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے شو کے لیے تشریف لے کر آئے. علامہ صاحب آج کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے، آج جس بات پر ہم ذکر کر رہے ہیں، جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے محرم الحرام کا یہ پورا مہینہ اور اس میں ہونے والے سارے واقعات. اس سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو صبر کی مثالیں موجود ہیں، ہم دیکھیں تو تقوی عروج پر ہے، ہم دیکھیں تو ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، قربانیاں ہیں. ہم کس طرح اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آپ نے بہت پیارا سوال کیا۔ اصل میں ہمیں پازیٹیوٹی دیکھنی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں، اور پازیٹیوٹی یہی ہے کہ ہم فلسفہ شہادت دیکھیں کہ امام حسین کا فلسفہ شہادت کیا تھا، کہ وہ کیوں نکلے تھے، اور وہ واپس بھی جا سکتے تھے، انہوں نے واپس جانا کیوں پسند نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ نکلے تھے دین کی بقا کے لیے، اور وہ چاہتے تھے کہ ایک مثال بن جائے کہ ظالم خواہ کتنا بھی بڑا ہو، مظلوم جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹکرائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ آپ کا کوئی ارادہ جنگ کا نہیں تھا، آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، اس میں خواتین بھی تھیں، اس میں بیمار بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے، اور شیرخوار بچے بھی تھے، لیکن آپ نے صرف اس لیے کہ امت کے لیے ایک مثال بن جائے، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور آپ کی استقامت یہ تھی کہ آخری دم تک آپ اس پہ قائم رہیں۔ اور ہم یہ دیکھیں، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ سخت سے سخت حالات میں بھی ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں، ہم صبر کریں اور ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں۔ اور دیکھیں، یہاں تو امام پاک کی بات ہو رہی ہے، امام عالی مقام کا تو خیر بہت ہی بڑا مرتبہ، وہ ہستی کہ جن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور حدیث نمبر 144، کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر ایک اور ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث نمبر 118 پہ، جس میں آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو اتنی ان ہستیوں کی فضیلت ہے اور یہ اس کے لیے نکلے۔ لیکن اس کے علاوہ میں ایک اور بات یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک تو ہے قرآن، جس میں فلسفہ شہادت ہمیں بتایا گیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ انہیں اللہ کی جانب سے رزق بھی ملتا ہے۔ یہ عام شہداء کے لیے ہے قرآن کی بات، یہ قرآن کی بات۔ لیکن اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی، جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، جس میں کچھ ابراہیم علیہ السلام پہ بھی ہوئے، حضرت موسیٰ پہ بھی ہوئے، جس کا قرآن میں ذکر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو اس کے اندر بھی جو مین بات تھی، جو کامن بات ہے ان تمام آسمانی کتابوں میں، وہ یہ تھی کہ مظلوم کی آہ اللہ تک نہ پہنچنے دو، مظلوم جو ہے اس کا ساتھ دو، ظلم کو ختم کرو۔ بادشاہوں کو بھی یہی قوانین دیا گیا کہ آپ ظلم کو ختم کریں، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں ظلم کی انتہا ہو گئی کہ جہاں نواسہ رسول کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور وہ شخصیت کہ جن کا نام بھی اللہ کے نبی نے رکھا، جن کو گٹی بھی اللہ کے نبی نے دی، جن کے کان میں آذان بھی اللہ کے نبی نے دی۔ اور پھر یہاں تک میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے لیے رونا سنت رسول ہے، یعنی یہاں کوئی مسلکی بات تو ہے ہی نہیں، یہاں تمام مسالک متفق ہیں کہ امام حسین کی یاد میں رونا، ان کی سختیوں کو دیکھ کر رونا جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے آنسو بہائے۔ اور آج ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی سختی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کاش کہ ہم امیجن کریں اور اس دور کو امیجن کر کے سوچیں کہ اتنی بڑی ہستیاں، شہزادے جن کے لیے اللہ نے اتنا کچھ بنایا، اور انہوں نے اس قدر سختیاں برداشت کیں، اتنا صبر کیا، اور جب صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اس میں کوئی شک تو ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صحیح، تو یہ بات، تو اس میں ایک بات میں اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام حسین کو نماز سکھلائی۔ حضرت امام حسین خود فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کا طریقہ اپنے نانا سے سیکھا، فرمایا میں نے نماز کا سلیقہ اپنے نانا سے سیکھا۔ یہاں انہوں نے یہ طریقہ نہیں کہا میں نے نماز کا سلیقہ اپنے نانا سے سیکھا۔ اور وہ سلیقہ کیا تھا؟
وہ سلیقہ یہ تھا کہ تیروں کی برسات میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. جب امام حسین شہید ہوئے کربلا کے میدان میں تو اس وقت بھی آپ نماز کی حالت میں تھے, اس وقت بھی آپ سجدے کی حالت میں تھے. اور نماز میں جو سجدہ ہے وہ مقام اعلیٰ کہلاتا ہے کہ اس وقت انسان کا سر جو ہے یہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. اور شہید جو ہے, شہید کے بارے میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ شہید کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک انسان جو ہے اس کا گلا کاٹ دیا جائے یا اس کو ویسے مار دیا جائے تو اسے تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شہید ہونے لگتا ہے, اس دنیا سے جانے لگتا ہے, تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کروائی جاتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے مقام رضوان, کہ جس کو مقام رضوان مل گیا وہاں پہ تمام خواہشات کا اینڈ ہو جائے گا, وہاں پہ کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی. لیکن وہاں پر بھی شہداء کی ایک ڈیمانڈ ہوگی. وہ ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ اے اللہ ہمیں آپ دوبارہ دنیا میں واپس بھیجیں, ہم پھر آپ کی راہ میں قتل ہونا چاہتے ہیں, اس لیے کہ جو مزہ ہمیں آپ کی راہ میں جان دینے میں آیا ہے وہ یہاں مقام رضوان سے بھی ہمیں وہ مزہ حاصل نہیں ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا, اللہ کی طرف اتنے وہ محو تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا. اور اسی لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کی تمنا کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ مجھے شہادت کی موت آئے. فرمایا میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, میری یہ خواہش ہے. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ مجھے شہادت کی موت آئے. تو آپ دیکھیں کہ شہادت کتنی اونچی چیز ہے, اور شہادت کا یہی فلسفہ ہے. اور یہ دن, یہ گولڈن پیریڈ ہے محرم الحرام کے. یہ دن جو ہے یہ ہمارے لیے ایک گولڈن پیریڈ ہے کہ اس کے اندر رہ کے ہم ان کی قربانیوں سے سبق حاصل کریں کہ انہوں نے دین کی خاطر قربانی دی, انہوں نے صبر کرنے کا طریقہ بتلایا, انہوں نے ظالم کے ساتھ لڑنے کا طریقہ بتایا. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ظالم کے خلاف آواز کیسے اٹھائے, ہم تو ایک جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ انڈیویجولی کیسے وہ ظالم کے خلاف آواز یہ اٹھائے. کہا جاتا ہے کہ بھئی تم کیسے کرو گے, وہ تو طاقتور ہیں. آج کے معاشرے میں تو لوگ اس لیے چپ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے وہاں آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر طاقتور یزید, اور آپ اس کے مقابلے میں, اور ان کے پاس تمام ساز و سامان موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ جنگ کر رہے ہیں, اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور ان کا وہ موٹیو ہی نہیں ہے کہ انہوں نے جنگ کرنی ہے. یہ تو کوفہ والوں کے بلوانے پہ جا رہے ہیں کہ ان کو بار بار دعوت دی گئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں 18,000 خطوط لکھے گئے, اور وہ خطوط کی بوریاں بھری ہوئی تھیں. تو اس وجہ سے کہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, وہ لوگ مجھے بلوا رہے ہیں ظالم کے خاتمے کے لیے, تو میں کیوں جو ہے وہ نہ وہاں پہ جاؤں, میں لازمی جاؤں گا اور جا کر ان کی داد رسی کروں گا. تو آپ کے پیش نظر تو یہ تھا, اسی لیے آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ یہ سفر کیا اور وہاں پر آپ گئے. تو آپ کے پیش نظر یہ تھا. گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں, بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آج کے معاشرے کی بات کی جائے تو آج کے معاشرے میں نوجوان یا گھر والے فیملیز آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دیتا, بہن بھائیوں میں جھگڑے ہیں, مسائل ہیں, پرابلم ہیں, اور لوگ بس دنیا 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 میں لگے ہوئے ہیں. کسی طریقے سے کسی کو اچھا گھر مل جائے, اچھی گاڑی مل جائے, کوئی کسی سے آگے نکل جائے, حسد, اور یہ سارے ایلیمنٹ جو ہے وہ آج کے معاشرے میں آپ کو اب بھی نظر آتے ہیں, اس وقت میں بھی کہ جب ہم ایسے دین
کو فالو کرتے ہیں جس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اگر ہم صرف اپنے دین کو پڑھ لیں, اگر ہم ان پاک ہستیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو ہماری زندگیاں سنور جائیں. علامہ صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ واقعی بات درست ہے کہ ہم اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ امام عالی مقام کی جو زندگی ہے وہ آخری وقت میں, چلے ہم کربلا کے لمحات ہی لے لیتے ہیں, تو وہاں پر بھی آپ استقامت کا پہاڑ تو تھے ہی, ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر شہزادہ قاسم کی شادی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, فیملی کے ساتھ کتنے قریب ہیں. آج کے دور میں ہم اپنی فیملی سے تھوڑا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو فیملی کے ساتھ محبت, فیملی کو ٹائم دینا, والدین کی رسپیکٹ کرنا, اور اسی طرح وفا کہ بھائی کی بھائی کے ساتھ وفا, بھائی کی بہنوں کے ساتھ وفا, بھائی کی اپنے خاندان کے ساتھ وفا, رشتوں کا احترام, رشتوں کی آپس میں وفا, یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہاں پہ ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے. ہم لوگ صرف جو ہے وہ دکھاوے کی حد تک تو آ جاتے ہیں, لیکن اصل جو سیکھنے کی باتیں ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں. اب یہاں پہ ہم ہر سال جو ہے یہ سنتے ہیں, جیسے محرم آتا ہے ذکر ہوتا ہے حضرت عباس کا, کہ حضرت عباس کی وفا انتہا درجے کی, کہ امام حسین نے جب چراغ گل کر دیا, کہا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ چراغ جلایا تو آپ نے کیا فرمایا, عباس چراغ روشن کر دو. یعنی عباس پہ انہیں اتنا مان تھا, انہیں عباس پہ اتنا یقین تھا کہ کوئی چلا بھی جائے عباس نہیں جا سکتا. تو یہ کتنی بڑی چیز ہے, ان کا مان, ان کا آپ کے ساتھ تعلق, ان کو آپ پر یقین کہ ان کی وفا ایسی ہے. تو وفا کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اور یہی چیز ہے کہ ہر رشتے میں اسلام وفا سکھاتا ہے کہ آپ کی والدین کے ساتھ وفا ہونی چاہیے. ایک ہسبینڈ ہے تو اس کی وائف کے ساتھ وفا ہونی چاہیے, ایک وائف ہے تو اس کی اپنی ہسبینڈ کے ساتھ وفا ہونی چاہیے, بھائی کی بہن کے ساتھ, اولاد کی ماں باپ کے ساتھ, ماں باپ کی اولاد کے ساتھ, خاندان کی آپس کے اندر وفا, ملک و قوم کے ساتھ وفا. یعنی یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اگر ہم اس پہ کوئی ایک امام عالی مقام کی ادا لے کے اس پہ ہم بات کرنا شروع کر دیں تو اس کے لیے ہمارا وقت کم پڑ جائے گا, یہ دن ہمیں چھوٹے پڑ جائیں گے, اس پہ ہماری بات ختم نہیں ہو سکتی. لیکن ہم شارٹلی ہم بات کرتے ہیں. ہاں, آج کے دور کو لے کر اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم جو والدین ہیں, کتنی ایسی مائیں ہیں جو اس وقت اولڈ ایج ہوم میں موجود ہیں, کتنے ایسے گھر ہیں جو کہ ماؤں کے بغیر ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں جو کہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے. تو حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے, اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, یہ بتائیے. دیکھیے, حقوق العباد کی اہمیت تو آپ یہاں سے لگا لیں. پہلے تو ہم والدین کی طرف آ جاتے ہیں. والدین کا بھی تو حق ہے بچوں کی تربیت کرنا. اب جب والدہ جو ہیں وہ سیدہ زہرا جیسی ہوں, وہ والدہ کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے چکی پیس کے آٹا تیار کرنا ہے. آج کل تو سہولیات ہیں ہمارے ہاں, آٹا تیار کیا, گھر کا سارا کام خود کیا, کرنے کے بعد حسنین کریمین کو سلایا, پھر مصلے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں, ساری رات عبادت میں گزرتی ہے, تہجد کی ایک رکعت میں پوری رات گزر جاتی ہے, اور صبح جب اذان ہوتی ہے تو جلدی سے دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد اللہ سے شکوہ کرتی ہیں. اور وہ شکوہ کیا ہے کہ اے اللہ, تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ بنت محمد کی تہجد بھی پوری نہ ہو سکی, اور پھر اس کے بعد اپنا کام کاج میں لگ جاتی ہیں. اور حسنین کریمین کے ساتھ آقا نامدار کو اتنا تعلق ہے کہ اگر کسی کی رونے کی آواز آ گئی تو گھر میں داخل ہو گئے, پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں, ان کو رلایا نہ کرو. تو جب ماں ایسی ہوگی تو پھر اولاد بھی ویسی ہوگی. اور والدین کے ساتھ یہ جو اولڈ ایج ہوم والا سلوک ہے یہ تو انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ والدین کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ صرف ایک محاورہ نہیں ہے, یہ حدیث ہے. اور پھر باپ کے بارے میں یہ بتایا کہ جنت کا سب سے مرکزی دروازہ جو سینٹرل گیٹ ہے, وَأَوْسَطُ أَبْوَابُهَا, فرمایا وہ تمہارا باپ ہے.
جنت حاصل کرنا چاہتے ہو باپ کی خدمت کرو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو ماں کی خدمت کرو، اور یہی تو اصل ٹائم ہوتا ہے۔ باپ کی دعا کا بھی ذکر باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، تمہارے لیے تمہارے باپ کی دعا ہم رد نہیں کرتے، یہ باپ کا اتنا مقام۔ پھر یہاں تک کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے باپ کا ہے۔ یہ آقا نے خود ایک صحابی سے فرمایا کہ جو تم نے کمایا، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ اور اس باپ کو آج کے دور میں ہم لیں، اس ماں کو جو جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو خود تو ساری رات گیلے پہ پڑی رہی، بچے کو، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اسے جو ہے اس نے خشکی پہ لٹایا، اور اس کا تو دین دے ہی نہیں سکتے، ایک رات کا دین نہیں دے سکتے۔ اس ماں کو اٹھا کے ہم اولڈ ایج ہوم میں لے جائیں اور وہاں جا کر ان کی بد دعائیں لیں، تو پھر معاشرے کا یہی حشر ہوگا۔ یہ جو ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں، یہ معاملات ہیں، اس کے پیچھے یہ ایک فیکٹر بھی ہے کہ ہم والدین کی بد دعائیں لے رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنہری موقع دیا کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کو یہ موقع مل رہا ہے کہ ان کے والدین بوڑھے ہیں، وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور ایسے شخص کہ جن کے والدین بوڑھے ہیں اور وہ جنت نہ کما سکیں، ان پر لعنت کی گئی ہے، کہ ان پر لعنت ہے کہ جن کے والدین موجود ہیں اور وہ پھر بھی جنت نہ کما سکیں۔ اور والدین کی بد دعا اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، بہت ہی خطرناک ہے، تو اس سے بچنا چاہیے اور والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپسی رشتوں میں ہمارے ہاں پیار ہونا چاہیے، بہن کے ساتھ۔ بھائی لڑ رہے ہیں آج کل تو، یہی تو ہمارا المیہ ہے، بھائی لڑ رہا ہے، جبکہ بھائی کے اندر تو یہیں سے آپ جو ہے سبق سیکھیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے مولا عباس کی، تو یہیں سے جو ہے سبق سیکھیں کہ ان کو بھائی کے اوپر اتنا اعتماد ہے، ٹھیک ہے، بھائی بھی وہ بھائی ہیں جو ماں کی طرف سے سگے نہیں ہیں، وہ صرف والد کی طرف سے سگے ہیں، ان پہ اتنا اعتماد ہے کہ پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اور آج کے دور میں بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، جبکہ آپس میں اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہی سبق دیا کہ بھائی آپس میں پیار سے رہیں، بلکہ تمام رشتہ داروں کو آپس میں سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ اتحاد، یہ اتفاق، یہ اللہ کے نبی کو بڑا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرما دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ احکامات، قرآن، حدیث، پھر آگے جو ہے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی امامین ہیں، ان کی زندگی سے سبق، یہ اللہ کی رسی ہے کہ ان کی رسی اس سے آپ جو ہے سبق سیکھو، ان کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقہ واریت میں تفرقہ نہ ڈالو، اتحاد کے اندر جاؤ، اتفاق کے اندر جاؤ، اتحاد میں برکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک عادت بتائی گئی کہ جیسے ہر کسی کی کوئی نہ کوئی عادت ہوتی ہے، کسی کو چائے کی عادت ہے، کسی کو کسی اور کھانے کا کوئی شوقین ہے، تو اسی طرح اللہ کی ایک عادت ہے کہ جہاں پر اتفاق ہو وہاں اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل نہیں فرماتا، قطع نظر اس کے کہ وہ لوگ مسلم ہوں یا نہ ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ یہ اللہ کی عادت میں شامل ہے کہ وہ وہاں پہ عذاب نازل نہیں کرتا جہاں اتفاق اور اتحاد ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند ہے، اور آج ہم اسی سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو آپس میں زیادہ اتفاق بڑھانا چاہیے، ہم واقعی حسینی ہیں، ہم حسینیت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں، تو پھر اسوہ شبیری پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ اسوہ شبیری پر عمل وقت کی بہترین ضرورت ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپس میں اتحاد سے رہنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ ہمارے شو پر تشریف لائے۔ وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر ایک اور پرسنالٹی سے آپ کو ملوائیں گے۔ بیک بات ہو رہی ہے محرم الحرام کے حوالے سے۔ اس حوالے سے یہ ہمارا اسپیشل شو ہے جس میں آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا اعمال کرنے چاہیے، اور اس مہینے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اس پورے مہینے میں جو واقعات ہوئے ان سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، پاک ہستیوں کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، کیسے اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے مفتی رفیق سلفی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، آپ ہمارے شو پر تشریف لائے۔ مفتی صاحب، آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو موضوع خاص ہے وہ یہ ہے کہ ہم
ہم اس دور میں اگر دیکھیں آج کے دور میں اگر دیکھیں تو نوجوان بے روی کا شکار ہیں. لوگوں کے اندر صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. ہر کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے اس کو شاید رشتوں کا خیال نہیں ہے, اس کے لیے شاید اخلاقیات سے لوگ گرتے جا رہے ہیں. ہم جس دین سے بلانگ کرتے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں, اس کو سمجھیں, پڑھیں تو ہم شاید اس سے کہیں دور آ گئے. ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے بہتر کریں. ہمیں یہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عظیم ہستیاں ہماری زندگیوں کو کیسے سدھار سکتی ہیں, ہم ان سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں, ان کی زندگیوں سے سیکھ کر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, اور آج 8 محرم ہے جی, اور یہ واقعہ کربلا کی بھی یاد دلاتا ہے, اور ویسے بھی محرم کا پورا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی حرمت کا ذکر کیا اور یوں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم, 4 مہینے حرمت والے ہیں, اور یہ اس وقت سے ہیں یوم خلق السماوات والارض, جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنایا. ان 4 مہینوں میں سے جو ایک پہلا مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے جو حرمت والا ہے. ایک اور حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ متوالیات, 3 مہینے تو پے در پے ہیں, اور ایک مہینہ جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے جو رجب کا مہینہ. تو جو 3 مہینے پے در پے ہیں وہ ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم. تو حرمت والا مہینہ ہے محرم. اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے, اور اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, چاہے وہ انبیاء کے تعلق سے دیکھا جائے. اور پھر اس حرمت والے مہینے کی فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. حرمت کا معنی کیا ہے؟ اور مشرکین مکہ جب اللہ کے نبی مبعوث نہیں ہوئے, یہ اس سے پہلے حرمت والے تھے, اور وہ لوگ بھی اس مہینے کی, ان مہینوں کی قدر کیا کرتے تھے. ان میں لڑائی جھگڑے, جنگ و جدل, فساد سب ختم کر دیا کرتے تھے. ان مہینوں کے احترام میں اپنے آپ کو کئی چیزوں سے روک لیتے تھے, اور اسلام نے بھی اس کی حرمت کو برقرار رکھا. اور آپ کو بھی, ہم کو بھی, سب کو چاہیے, ناظرین کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں بھرپور نیکیاں کریں, بھرپور عبادات کریں, بھرپور ذکر اللہ پڑھیں, کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. اور جو حرمت والے مہینوں میں نیکیاں کرتا ہے اس کا اجر اور اس کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے, بلکہ کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے. تو ایک تو یہ حرمت والے مہینے ہیں, اور دوسرا جو واقعہ کربلا سے تعلق ہے تو واقعتاً وہ بھی اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ پیش آیا, اور پھر اس واقعے نے محرم کی تعظیم میں مزید وسعت پیدا کی کہ محرم کے مہینے میں, اور اس کی 8 تاریخ کو جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا ہیں, اللہ کے رسول کے نواسے ہیں, آپ کے بیٹے ہیں, انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. آپ نے اشارتاً ذکر کیا صبر کے متعلق. واقعہ کربلا میں ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں. ایک تو ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا, طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, صرف 72-73 لوگ ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے, مخالفوں کا, دشمنوں کا, محاصرے میں ہیں, پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور کلمہ حق کہہ رہے ہیں. اور وہ جان رہے ہیں کہ ہم تھوڑے ہیں, یہ زیادہ ہیں. وہ جان رہے ہیں کہ ہمیں پیس دیا جائے گا, ہمیں شہید کر دیا جائے گا. حضرت امام حسین کے جو خطبہ ہے اس کے الفاظ انسان کے دماغ اور دل کو نچوڑ دیتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ ہم صبر کرنے والے ہیں, ہم ڈٹنے والے ہیں, ہم جھکنے والے نہیں ہیں. اور واقعی انہوں نے شہید ہو کر یہ بتا دیا کہ یہ سر جھک نہیں سکتا ہے. تو کئی وہاں دروس ملتے ہیں, صبر کا درس ملتا ہے, وہاں استقامت کا درس ملتا ہے, کلمہ حق کہنے کا وہاں سے درس ہم اخذ کر سکتے ہیں, اور پھر ڈٹ جانے کا ہم سبق وہاں سے اخذ کر سکتے ہیں. دیکھیے نا کتنی مشکلات ہیں, پانی بند کر دیا گیا تب بھی صبر کر رہے ہیں, تعداد تھوڑی ہے تب بھی صبر کر رہے ہیں, ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں تب بھی صبر کر رہے ہیں. اور پھر مجھے وہ واقعہ کیسے بھول جاؤں کہ 10 محرم کا ٹائم ہے, سامنے دشمن حملہ آور ہے, ظہر کا ٹائم ہوتا ہے. اتنی مشکل گھڑی میں بھی امام صاحب فرما رہے ہیں بھائی ظہر کی نماز ادا کریں گے ہم, اور صلاۃ الخوف ادا کی گئی. یعنی آپ سوچئے, انسان تصور کرے تو واقعہ کربلا سے یہ درس ملتے ہیں. توحید کا درس ملتا ہے کہ امام حسین نے
مخالفین کی، ظالموں کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ میرے جیسا اس کے ہاتھ میں بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ انل حکم للہ، یہ کہا کہ جو متبع سننا نہیں ہیں، جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، جن کے دور میں شراب کی اجازت ہو رہی ہے، میں اللہ کے رسول کا بیٹا اس کے ہاتھ میں بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ ان الحکم الا للہ، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا چلے گا۔ فرما رہے ہیں لا طاعت لمخلوق، اطاعت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کی فرمانبرداری ہو رہی ہو۔ یہ تو جابر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ تو خون بہا رہے ہیں، یہ تو لوگوں کو بے گناہ قتل کر رہے ہیں۔ لا طاعت لمخلوق، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے بتایا، اور پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس دیا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور سب سے بڑھ کر صبر کے متعلق جو صبر کی جتنی اقسام ہیں، ساری کی ساری واقعہ کربلا پر فٹ ہوتی ہیں، چاہے وہ صبر لسانی ہو، چاہے وہ صبر عملی ہو، چاہے وہ صبر بھوک اور پیاس کا ہو، چاہے وہ جو تو امت کو بھی وہاں سے یہ اسباق سیکھنے چاہیے کہ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے کر یہ بتایا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، انہوں نے قربانی دے کر یہ بتایا ہے کہ استقامت کیا ہوتی ہے، ڈٹنا کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اہل بیت کوئی عام لوگ نہیں ہیں کہ ایرے غیرے کے ہاتھ میں بیعت کر دیں گے، بلکہ اہل بیت حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے آواز بھی بلند کرنی چاہیے۔ آج کے معاشرے میں مفتی صاحب جو حالات اور واقعات ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو صرف اپنی پرواہ ہے، لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہمارا بھلا ہو جائے، لوگ نیکیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب تو یہ کانسیپٹ، مطلب اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو شاید کسی دوسرے کے مسئلے میں بات بھی نہیں کرنی ہے، ہم تو بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کو دیکھا چلے گئے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کتنی ایسی سٹوریز آتی ہیں۔ مطلب ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ کیسے بیدار کر سکتے ہیں اپنے اندر؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہمارا کام ہو جائے، کسی کا ہوتا ہے، ہو نہ ہو، ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا ہے۔ یہ عمومی طور پر لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، اور یہ ذہن، اس ذہن کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے کل ابل اور کل انعام سے تشبیہ دیا۔ یہ جانوروں والا ذہن ہے، یہ انسانوں والا ذہن نہیں ہے۔ انسان تو بھلا کرتے ہیں، انسان تو کسی کے کام آتے ہیں، انسان تو کسی کے لیے راستہ بناتے ہیں، انسان تو کسی کو فائدہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دے۔ کا سب سے اعلیٰ وہ ہے انفعہم، جو لوگوں کو نفع دے۔ آپ لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے معاملات کو سیدھا کریں۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر آپ واقعات پڑھیں، اور بالخصوص کربلا کے واقعات سے، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی خالی جینا نہیں ہوتا، جینا وہ ہوتا ہے جو حق کے لیے ہو، جینا وہ ہوتا ہے جو رائٹ کے لیے ہو، جینا وہ ہوتا ہے جو حقوق کے لیے ہو، جینا وہ ہوتا ہے جو آپ ہر ٹائم کمپرومائز کر لیں، آپ جھک جائیں، آپ اپنا رائٹ، اپنے حقوق بھی بھول جائیں، آپ دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے بھی نہ ہوں۔ ایسا کوئی جینا ہوتا ہے؟ آپ مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کو ظلم سے روکی۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم کی مدد، اللہ کے رسول نے فرمایا تکفہ عن الظلم، اس کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے، اس کو ظلم سے روکیں۔ تو لہذا کسی کا ظالم کے خلاف بولنا، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا، اس کے سامنے ڈٹ جانا، یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیں سیرت سے ملتا ہے، اور واقعہ کربلا ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ مظلوم کا ساتھ دیں، آپ مقہور کا ساتھ، آپ لوگوں کے لیے بھلا کریں۔ لوگوں کے لیے آج کیا کرتے ہیں؟ اپنا تو کام سیدھا کر دیتے ہیں، باقی نہیں دیکھتے لوگوں کا کیا ہو رہا ہے۔ اپنا کام سیدھا کر دیا، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا، اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ جتنا بھی ساتھ دے سکتے ہیں، لوگوں کے لیے بھلا کر سکتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث ہے من نفس عن مؤمن کربتن، جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تکلیفیں دور کر دیتے ہیں۔ من یسر علی معسر، جو کسی تنگ دست پر آسانیاں پیدا کرتا ہے،
اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی. آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں, آپ کسی کے لیے سہولتیں پیدا کریں. آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچنا چاہیے. آپ سوچیں آپ نافع ہیں کہ ضار ہیں, آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نقصان پہنچتا ہے. اگر آپ ضار ہیں, آپ کی ذات سے ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے, آپ کو اصلاح کرنی چاہیے, آپ کو نافع ہونا چاہیے. یہ ضار والا, نقصان دینے والا آدمی دنیا کے اندر بھی رسوا ہوتا ہے اور اللہ کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے. اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کہ ہاں جب کھڑا ہوگا تو اللہ فرمائیں گے تو نے میرے بندوں کو نقصان دیا تھا. اور یاد رکھیے حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ اس کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی. تو لہٰذا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور بہت اچھا سوال ہے, بالکل ہمیں لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے, نافع بننا چاہیے, آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. صحیح. حقوق العباد کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. تو محرم الحرام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس مہینے کی حرمت, اہمیت, فضیلت اور عاشورے کا روزہ. اس حوالے سے مفتی صاحب بتائیے. جی, جیسا کہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا اشارتاً, یہ مہینہ بہت پہلے سے محترم اور مکرم ہے اور اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کی ہے. اس کی حرمت کا یوں بھی ملتا ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی رکھتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے, ازواج مطہرات بھی رکھتی تھیں. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اسے استحباب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسے رکھے گا یکفر السنۃ الماضیہ, اللہ پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیں گے. آپ کو بتایا گیا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا یہودیوں سے کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی. فرعون جو غرق ہوا تھا وہ عاشورہ کا دن تھا تو ہم خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ, ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں. اگر میں آئندہ زندہ رہا لئن بقیت لأصومن التاسع, لأصومن التاسع, تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا, یعنی 9, 10 یا 10, 11 یوں ملاؤں گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. یہ فضیلت ہے اور پھر اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کو موقع دیا اللہ نے, زندگی دی اللہ نے, اللہ کے نبی کی سنت ہے, صحابہ رکھا کرتے تھے, تو آپ اس کا اہتمام کیجئے. یوم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیے. اور اگر یہ بھی ممکن ہو کہ 9, 10 کا رکھیں یا پھر 10, 11 کا رکھیں, کیونکہ آپ نے خواہش کی. آپ نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں. الانبیاء اخوۃ من اللات, انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں. بھائیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, ایک حقیقی بھائی, ایک اخیافی بھائی اور ایک اللاتی بھائی. تو الانبیاء من اللات, انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں. ہمارا باپ تو ایک ہے, اشارہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف, اور ہماری مائیں مختلف ہیں. ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. تو لہٰذا روزے کا تعلق یہ بھی فضیلت کے ساتھ ہے. اچھا یہودی کیوں رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی. اب آگے پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام, کشتی جو بنائی, لوگ جو ان کے دوسرے جو نافرمان تھے, پورا واقعہ وہ بھی 10 محرم کو ہی ملتا ہے. اسی طریقے پر جناب یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا, پھر ان کا وہ پڑھنا لا الہ الا انت سبحانک, اس کا تعلق وہاں سے پھر توبہ کا قبول ہونا, فرمایا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. مختلف روایات ملتی ہیں. تو عاشورہ کی عظمت بہت پہلے سے ہے اور اس کی عظمت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں جب بندہ بھرپور عبادات کرتا ہے. اور عبادات میں یوم عاشورہ میں بھرپور کرنی چاہیے. نمازوں کا اہتمام کریں, آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں, آپ ذکر اللہ کا اہتمام کریں, آپ صدقات کا اہتمام کریں, آپ روزوں کا اہتمام کریں. یہ سب کے سب اجر کو ڈبل کر دیتے ہیں, اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں. اور پھر جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا اپنی گفتگو میں کہ جو واقعہ کربلا پیش آیا یہ بھی محرم کا دن اور عاشورہ کا دن تھا, 10 محرم کا دن تھا. اور پھر واقعہ کربلا میں سب سے پہلے تو ہمیں کئی چیزیں سیکھنی چاہیے, جیسا کہ ہم نے صبر کا بھی ذکر کیا. اب مجھے بتائیے, پانی بند ہو گیا, ظالموں نے پانی روک دیا, فرات, دریائے فرات بالکل قریب ہے اور دشمن کا پہرا ہے, وہاں جا کر پانی بھی نہیں پی سکتے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں کہ لوگوں تم نے صبر کرنا ہے. وہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, اور پھر جب پانی بند ہو گیا اس پر وہ صبر کر رہے ہیں. اچھا تعداد کتنی کم ہے, ان کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قافلے میں کتنے لوگ ہیں,
72 لوگ ہیں، 72 لوگ ہیں، اور اس طرف کتنے ہزاروں کا لشکر ہے۔ اسی طریقے پر دیگر کئی چیزیں ہمیں وہاں سے ملتی ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے، ان کی منقبت کے میرا دل کرتا ہے ان دنوں میں ان کی عظمت خوب بیان کروں، اہل بیت کی عظمت خوب بیان بالکل کروں، اور ہر مسلمان کا دل کرتا ہے، کیونکہ اہل بیت سے جس دل میں محبت نہیں ہے وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ کہا، لوگو تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں میں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق، اپنے اہل بیت کے متعلق۔ اور اہل بیت میں کون ہیں؟ وہ حدیث جو آیت مباہلہ ہے، ندعو ابناءنا ابناءکم نساءنا نساءکم انفسنا انفسکم، کس کو بلایا؟ دعا رسول اللہ علی و فاطمہ و حسن والحسین، آپ نے 4 شخصیات کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، صحیح مسلم کے اندر ہے، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بلایا، اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا، اور کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ میرے خاندان ہے، اور حضرت حسین کو، حضرت حسن کو اپنا بیٹا قرار دیا، انہ صبتن، یہ میری اولاد ہے۔ تو آپ کے نواسے، پھر آپ کبھی کندھے پہ سوار کر رہے ہیں، کبھی آپ نماز میں ہیں تو یہ بچے آپ کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، آپ سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، کبھی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ گرتے گراتے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ چھوڑ کے حضرت حسین کو، حضرت حسن کو کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا اہل ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت حسین پیدا ہوئے، کہا حضرت علی سے کیا نام رکھا؟ کہا اللہ کے رسول حرب، کہا نہیں حسین رکھیں۔ حضرت حسن پیدا ہوئے، کہا کیا رکھا؟ کہا ان کا نام بھی حسن رکھیں، اور اس سے پہلے حسن و حسین کسی کا نام رکھا ہی نہیں گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے 2 پھول ہیں، ہما ریحان عطایا، ایک حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حسین ہے۔ آپ ان کو کندھے پہ سوار کرتے، ایک حدیث میں آتا ہے آپ انہیں چومتے، آپ انہیں سونگھتے، اور آپ بڑا پیار کیا کرتے۔ آپ نے فرمایا تھا حضرت حسن کے بارے میں یہ صلح کریں گے، حضرت حسین کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا یہ بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساری فضائل، مناقب، محامد بالکل واضح ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ایک تو واقعہ کربلا سے اہل بیت کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے، اور اہل بیت کے کھڑے ہونے کا پتہ چلتا ہے، پھر واقعہ کربلا سے جو اسباق ملتے ہیں کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کبھی بھی باطل کے ساتھ مت کھڑے ہوں، ہمیشہ ظالم کے خلاف ہونا چاہیے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اس پہ پتہ چلتا ہے قربانی اور ایثار کیا چیز ہے، صبر اور استقامت کا یہ اگر درس یہ امت حاصل کر لے، یہ دیکھیں خالی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف آواز لگا لیں، صرف چند دن ذکر کر لیں، بلکہ پوری زندگی ان کی سیرت کو اپنائیں، پوری زندگی سیرت کو اپنا کے ان کی سیرت کے مطابق عمل کریں۔ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ایک کم تعداد ہے۔ مجھے بتائیے علی اصغر اور علی اکبر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، علی اصغر 6 ماہ کا بچہ ہے، کس طرح باپ کے سامنے بیٹے کو تیر لگتا ہے، اس باپ پر کیا گزری ہوگی۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے امام حسین اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان پر مٹی ڈالتے ہیں، کہ ان کے بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا، پورے اہل بیت حتیٰ کہ وہ بیٹیاں، وہ پردے دار بیٹیاں، ان کے تک جنازے اٹھے۔ تو یہ واقعہ نہ صرف مسلم امت کے اندر کئی چیزیں ہمیں اس پہ اسباق حاصل کرنے چاہیے، ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور وہ لوگ کبھی ان پر ذلت نہیں آتی جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی وہ مغلوب نہیں ہوتے جو حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور حق کے لیے ہمیں ضرور کھڑا ہونا چاہیے، حق کے لیے بات کرنی چاہیے۔ اور پھر جب بندہ حق کے لیے بات کرتا ہے، آپ دیکھیں نا ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، اثر تو ضرور پڑے گا نا، وہ ظلم تو دکھائے گا، اس پہ صبر کرنا ہے، اس پہ برداشت کرنا ہے، اس پہ استقامت۔ اور جو لوگ صبر کرتے ہیں، 1400 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو، آج بھی لوگ امام حسین کا نام، امام حسین کی سیرت کو بیان کرتے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جو صبر کرتے ہیں انہیں بغیر حساب و کتاب اجر دیں گے۔ ہمیں ابھی بس یہی آپ سے کہنے والی تھی کہ جو صبر کے انعامات ہیں نا، اس کے اوپر ضرور بات کریں کہ اس کے کیا انعامات، بہت اچھا ماشاءاللہ، صبر کیا اجر ہے۔ جی صبر کے تو بڑے انعام ہیں، اور یقیناً صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت معیت ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، کس کے ذریعے؟ نماز اور صبر کے ذریعے۔
تو صبر سے اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھیے نا سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزماتے ہیں بِشَيْءٍ، کئی چیزوں سے۔ دنیا میں آزمائش آتی ہے، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی بے چینی آتی ہے، کبھی رزق کی کمی آتی ہے، کبھی ثمرات کی کمی آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیجئے، انہیں خوشخبری دیجئے، صبر کا بدلہ اللہ نے خیر میں رکھا ہے۔ دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا صبر کا بدلہ میٹھا ہوا کرتا ہے، تو لہٰذا صبر کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ انبیاء کو دیکھیں انہوں نے کتنی صبر کی، میں اشارتاً کہتا ہوں حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، آدھی زندگی بیماری میں گزر گئی، بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا، گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ سے فرماتے ہیں اللہ اذ نادا ایوب انی مسنی الضر، اللہ بیماری آپ نے دی ہے، شفا بھی آپ دیں گے، اللہ صحت بھی آپ دیں گے، صبر کیا، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، آدھی زندگی گزر گئی، نا امیدی لوگوں کو نظر آنے لگی، لیکن ہم نے ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ تو آہرت ان مع العسر یسرا، یہ سوچ کے صبر کریں کہ تنگی کے بعد کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے، پریشانی کے بعد کیا ہوتی ہے؟ آسانی، ہر مشکل کے بعد، ٹھیک ہے نا، مشکل کے بعد بالکل مشکل آئے اس پہ صبر کریں، اور جو صبر کرتے ہیں پھر دیکھیں انعامات کی بارش کیسے شروع ہوتی ہے۔ انما یوفی، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر تو ہے ہی ہے، اللہ نے صابرین کے لیے جنت بھی الگ رکھی ہے، صابرین کے لیے نعمتیں بھی رکھی ہیں، لیکن دنیا میں بھی صبر کا بدلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے بڑے انعامات ہیں، بڑے اجر ہیں۔ جب بھی کبھی مشکل آئے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، صبر کریں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر دعاؤں کے حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ کون سی دعائیں مانگیں، کیسے مانگیں۔ ویلکم بیک، مفتی صاحب یہاں پر موجود ہیں اور دعاؤں کے حوالے سے اسپیشلی میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس مہینے میں جو ہے وہ کیا دعائیں مانگیں، یوم عاشوراء جو ہے اس دن کیا پڑھیں، کیا اعمال کریں اور کس طریقے سے دعائیں مانگنی چاہیے، یہ بتائیے۔ جی نحمد، میں ذکر کر رہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے، ان کی رفعت کے حوالے سے، واقعہ کربلا کا اگرچہ واقعہ ہم ذکر بہت لمبا ٹائم چاہتا ہے لیکن اس کے اسباب بھی ہم بیان کر سکتے ہیں، امت کو کیا حاصل کرنا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ ان میں سے ایک اشارتاً آپ نے دعاؤں کا بھی تذکرہ کیا، بالکل اس میں یہ بھی ضرور ملتا ہے کہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ پورا واقعہ یہ بتاتا ہے اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا رابطہ اللہ سے جوڑنا چاہیے۔ مجھے بتائیں کتنی مشکل گھڑی ہوتی ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہو، محاصرہ ہو اور بیچ میں بندہ بند ہو، اور جو بند ہیں وہ مختصر لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور ظہر کے ٹائم امام صاحب فرما رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ مجھے بتائیں اللہ سے ان کا رابطہ کتنا مضبوط ہوگا، کتنی مشکل گھڑی ہے، جب تیروں کی بارش ہو رہی ہے، جب تلواروں کے حملے ہو رہے ہیں، جب ہر طرف خون ہی خون ہے، جب چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مشکل ترین اور کٹھن ترین لمحہ ہے، وہاں بھی امام صاحب کہہ رہے ہیں لوگوں ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جنگ روک کر تیر برسنے دیں ہم پر، تلوار کے حملے ہم پر ہونے دیں، لیکن ہم نماز پڑھیں گے۔ ہم ظہر کی، امام صاحب نے ظہر کی نماز پڑھی، صلاۃ الخوف کی صورت میں ادا کی، اور پھر اس گھڑی میں ادا کی، یہ اللہ سے رابطہ تھا۔ اور دعا بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسان ڈائریکٹ اپنے اللہ سے تعلق اور رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور دعا سے بہتر عبادت کیا ہو سکتی ہے جسے مخ العبادہ، عبادت کا مغز قرار دیا۔ آپ اپنے انٹرویو میں فرما رہی تھی کہ دعا کرنے میں خضوع اور خشوع ہونی چاہیے۔ خضوع اور خشوع کا معنی یہ ہے کہ انسان کا دل بھی حاضر ہو، انسان کا دل بھی حاضر ہو اور دماغ بھی حاضر ہو، دل بھی گواہی دے کہ وہ دعا کر رہا ہے، زبان بھی گواہی دے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے، دل کہیں اور کرتے رہا ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کس کی قبول ہوتی ہے؟ جس کے دل میں خضوع ہو، خشوع ہو، للہیت ہو، خشیت ہو، اللہ پہ یقین ہو، اللہ پہ یقین، اور جو مانگ رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے میں کیا مانگ رہا ہوں۔ یہ رسمی ہاتھ اٹھانا، یہ تو رسم ہوئی نا۔ آپ دعا کریں اور بہترین وقت کا انتخاب کریں، لمبی دعائیں کریں۔ آپ جس طرح بچہ اپنی ماں کو منانے میں کیسی باتیں کرتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں ہمیں منت کرنی چاہیے، ہمیں تڑپ ہونی چاہیے
ہم اللہ کو یاد، اللہ کو بتائیں اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ ہم ضرورت مند ہیں، اللہ ہم تیرے علاوہ ہم کس سے مانگے؟ اللہ تو ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب بھی بندہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا کرنے کا یقین ہونا چاہیے، جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کو ضرور عطا کرے گا۔ اگر یقین ہوتا ہے انسان کو تو ضرور ملتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، آپ کو غالباً یاد بھی ہوگا اور آپ نے ذکر بھی کی کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مومن کی دعا ایسا نہیں ہے کہ کبھی قبول نہ ہو، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے وہ دعا نہیں مانگی، کوئی بڑی تکلیف آنی تھی اللہ نے دور کر دی، کوئی ایسی مشکل گھڑی آنی تھی اللہ نے دور کر دی، یا پھر قیامت کے دن کے لیے جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی وہاں وہ کام آئے گی، وہ کیا عالم، وہاں اور وہاں کیا عالم ہوگا، پھر وہاں آپ کی ہوئی دعائیں جو اللہ نے ذخیرہ رکھ دی ہے وہ آپ کے لیے کام آ رہی ہوں گی۔ آپ کو تب پتہ چلے گا اچھا اللہ نے میرے لیے اچھا کر دیا، ہو سکتا ہے وہ دعا میرے لیے اتنی فائدہ مند اس ٹائم نہ ہوتی جو اب ہوئی ہے، جو میں بات کہہ رہی تھی کہ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کب کس کو کس وقت میں جو ہے وہ بالکل دعائیں اور بھرپور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہمارے پاس ہے کیا دعاؤں کے علاوہ؟ کتنے مریض ہیں جو دعاؤں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کتنے بے روزگار ہیں جن کو روزگار دعاؤں سے مل جاتے ہیں۔ اپنی دعائیں خود بھی کرنی چاہیے، نیک لوگوں سے بھی کرانی چاہیے، اور سب سے بڑا ولی انسان کے گھر میں ہے انسان کے والدین، ان سے آپ ضرور دعائیں کرائیں۔ آپ اپنی ماں سے ضرور دعائیں کروایا کریں، آپ اپنے والدین اگر حیات ہیں والد صاحب ضرور دعائیں کرایا کریں، کیونکہ والد کو جنت کا قرار دیا اور والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت، اور آپ کے گھر میں جنت موجود ہے، آپ کہیں اور جا رہے ہیں، تو لہذا والدین سے آپ دعائیں کریں، اتنی خدمت کریں کہ والدین آپ کے لیے دعا کریں۔ اور جس اولاد کے لیے والدین دعا کرتی ہے وہ اولاد کبھی بھی کسی حال میں پریشان نہیں ہوتی، بلکہ ہر جگہ پر والدین کی دعائیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ آپ خود دعائیں کریں، آپ الصدقۃ رد البلاء، اور پھر دعا کرنے میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے، جو سکون رکھا ہے، ایک حدیث میرے ذہن میں آئی کہ سب سے بہترین عبادت دعا ہے، افضل العبادتی الدعا، افضل ترین عبادت کوئی ہے تو دعا ہے۔ اچھا قرآن کریم کا آغاز آپ دیکھیں، دعا کی اہمیت، آغاز کہاں سے ہوا؟ دعا سے ہوا۔ اہدنا الصراط سورۃ فاتحہ پوری کی پوری دعا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یہ دعا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کا اختتام کہاں پر ہوا؟ سورہ الناس پڑھیں تو انسان کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہے۔ ابتدا بھی دعا، انتہا بھی دعا۔ تو انسان کو دعاؤں سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور مشکل گھڑی میں بھی وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ دیکھیں ہم ڈٹ گئے، حق کے لیے ڈٹ گئے، آپ دیکھیں ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا، ذاتی مفاد نہیں تھا، ہم نے امت کو سبق دینا تھا کہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا، اللہ ہم کھڑے رہے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے لو لگا رہے ہیں۔ لہذا دعائیں مشکل میں ہو تب بھی کریں، حسانی میں ہو تب بھی کریں، آپ تنگ دستی میں ہو تب بھی کریں، آپ ہر ٹائم اللہ سے دعا کریں، اور دعا ساری مشکلات کا حل اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ آپ نے خیر، بہت خوبصورت بات کی، ہمارے شو پر تشریف لائے اس کے لیے بہت شکریہ۔ شو میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر شو کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ تزین فاطمہ، اور ہمارے شو پر یہ کافی دفعہ آتی رہتی ہیں، رمضان ٹرانسمیشن کا بھی حصہ بنی، آج ہمارے شو پر آئیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ تزین، محرم الحرام کی اہمیت، فضیلت اس حوالے سے بتائیے۔ محرم الحرام کی تو ہمیں پورے سال اس مہینے کا انتظار رہتا ہے کہ امام حسین نے جس طرح واقعہ کربلا جو ہمارے سامنے ہے، بہت عظیم قربانیاں سے پیش آئیں، اور کس طرح انہوں نے اپنے پورے خاندان کو کس طرح انہوں نے قربان کیا، اپنی بہنوں کو، اپنے بچے کو، اور کس طرح مولا عباس نے اپنے شانے کٹائے اس جنگ میں، اور مولا علی اکبر نے کس طرح وہ شہید ہوئے۔ تو جتنا اس بارے میں ڈسکس کیا جائے اتنا ہی ہمارے دلوں کو بہت زیادہ غمگین کر دیتا ہے، بہت زیادہ رنج میں کر دیتا ہے۔ بس پروردگار سے یہ دعا ہے کہ کربلا کا واقعہ سے ہم کچھ سیکھیں، ہم اصرار، قربانی، یہ سب سیکھیں تو پھر ہماری زندگی آسان ہو، ہماری زندگی آسان ہو۔ تزین میں چاہوں گی آپ ہمیں عطا کیجیے۔ آج بھی زینب کی آتی ہے
صدا بھائی حسین. اس کلام میں بی بی زینب اپنے بھائی سے مخاطب ہیں. جی. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتنا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتنا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. اور جب امام حسین پہ یہ خنجر چل رہا تھا تو ان کی بہن کو دیکھ رہی تھی. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین. بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین. بہت سبحان اللہ، بہت آپ نے اچھا جو ہے وہ کلام پڑھا تزین. یہ جو محرم الحرام ہے اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں عام زندگیوں میں بھی؟ خواتین کے لیے کیا سبق ہے؟ خواتین کے لیے تو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ کس طرح بی بی زینب، بی بی ام کلثوم اور جو ساری پاک ہستیاں تھیں، جو ساری خواتین تھیں، انہوں نے کس طرح بہادری سے، شجاعت سے اپنا گھر والوں کو بچایا، کس طرح انہوں نے جنگ کی، اور اپنے جب آبا و اجداد ان کے سب لٹ گئے اور خیمے جل گئے، کس طرح وہ بہادری سے کھڑی رہیں، وہ کس طرح لڑی. وہ سب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کی جو خواتین ہیں وہ اکثر ڈر جاتی ہیں کسی بھی ایسی سچویشن سے، مگر وہ ان کی شجاعت اور بہادری کی کیا کہنا کہ انہوں نے ثابت قدم رہیں اور وہ صحیح راستے پہ چلتی رہیں. جس طرح اور کربلا کا جو بہترین درس دیا انہوں نے دربار یزید میں آ کے بی بی زینب نے، جو اپنا چادر بچا کے جو کس طرح انہوں نے کلام کیا، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. بالکل. میں چاہوں گی تزین آپ ہمیں گر پڑا گھوڑے سے جبرن میں شہ کرب و بلا، سارے عالم میں قیامت کا تھا ایک شور بپا. درد میں ڈوبی ہوئی آئی ایک ماں کی صدا، ہائے مظلوم حسین
میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین۔